खुदा यसुम मसीह नासरी के अजीम बाबरकत जलाली नाम में मेरी तमाम बहनों, मेरे तमाम भाइयों, बच्चों और बुज़ुर्गों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। बड़े पुरजोश तरीके से तमाम बहनों और भाइयों ने खुदावंद की हम्द व सताइश की। यकीनन वो इसी लायक है कि इससे बढ़कर रूह और सच्चाई के साथ, हिकमत और दनाई के साथ, सजदों के साथ खुदावंद की मदद सराई की जाए। अब जबकि मेरे अजीज़ों वक्त हो चुका है कि हम खुदा के कलाम पर गौर करें। आइए अपने अपनी बाइबल को लीजिए और मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत। बहुत खूबसूरत आयत है और जनाब कई मरतबा हमने इसे पढ़ा है, कई मरतबा इस पर पैगामात सुने हैं, कई मरतबा ये हवाला जात खुदा के खादमों ने दूसरे पैगामात के ज़रिए भी हमारे गोश गुजार किए हैं। आइए आज भी अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से सीखें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत। तो वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजरें गुजराना। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहली बात जिस पर हमने बहुत ज़्यादा गौर करना है वो ये है कि क्या हम वाकई ही खुदा के लोग हैं। अगर तो हमें इस बात का पूरा यकीन है तो फिर ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम की उन तमाम तर बातों पर गौर करें जिनके वसीला से हमारे लिए आसमान खुलता है, जिनके वसीला से हमें बरकत मिलती है, और जो बातें हमें हमेशा की बादशाही में लेकर जाएंगी उन पर गौर करें। होता यूं है कि इस जमीन पर रहते हुए हमारे पास बहुत से दलाइल होते हैं। अभी हमने जो आयत की तिलावत की है, यहां पर सुलह का पैगाम दिया गया है। सुलह का पैगाम उनको दिया गया है जो खुदा के लोग हैं। गुनाहगार लोगों को अभी यह पैगाम नहीं दिया गया, क्योंकि उनके लिए पहली और आखिरी फाइनल बात है कि वो लोग तौबा करें और उसके बाद प्रॉपर बाइबल स्टडी की तरफ वो आए। 50-50 वाला कोई चक्कर नहीं है मसीहत के अंदर। दुनिया के मज़ाहिब के अंदर मारना, मराना और जनाब एक दूसरे को उनके कामों के बदले वैसा ही करने की तालीम दी गई है। लेकिन क्योंकि हम मसीही हैं तो लाजिम बात है कि हम उस तालीम पर भी गौर करें जो खुदावंद यसुम मसीह ने हमें दी है। इस जमीन पर रहते हुए इंसान के साथ जितने भी रिश्ते जुड़े हैं, खुदा उन तमाम रिश्तों की बड़ी कदर करता है। यह रिश्ता चाहे मां बाप का हो, यह रिश्ता चाहे मियां बीवी का हो, यह रिश्ता चाहे औलाद का हो, यह रिश्ता चाहे बहन और भाई का हो, और वो रिश्ता चाहे आस और पड़ोस का हो। खुदा इन तमाम रिश्तों की बड़ी कदर करता है। जब खुदा ने ये रिश्ते हमें दिए हैं तो हम कौन होते हैं इन रिश्तों को तोड़ने वाले, इन रिश्तों से जुदा होने वाले और इन रिश्तों की बेकदरी करने वाले। हाँ, बहुत से मसाइल होते हैं, बहुत सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से बहुत से लोग एक दूसरे से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। लेकिन होता क्या है? होता यह है मेरे अजीजों कि हम अपनी दिल की मर्जी तो पूरी कर लेते हैं लेकिन बरकत से महरूम रह जाते हैं। अब यहां पर कितनी बड़ी बात लिखी है कि भाई अगर तू कुर्बान गाह पर कुर्बानी चढ़ाने के लिए आया है, अपनी नजरें अदा करने के लिए आया है, प्रस्तिश करने के लिए आया है, दुआ करने के लिए आया है, खुदा का कलाम सुनने के लिए आया है, खुदा की हम्द करने के लिए आया है, तो ठहर जा। रोक दिया गया है, भाई ठहर जा जरा, रुकने के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। और अगर कोई शख्स नहीं रुकता तो इसका मतलब यह है कि वो अपने दिल की मर्जी तो पूरी करता है लेकिन उसके लिए अजर कुछ भी नहीं है, उसके लिए अजर कुछ भी नहीं है। अब यहां पर जो जिक्र किया गया है वो है जनाब आपके अपने भाई का। तो भाई के ताल्लुक से मैं बताता चलूं कि भाई सिर्फ वो नहीं जो आपकी मां के बातन से पैदा होते हैं। मेरे अजीजों, हर एक शख्स जो यसु मसीह के खून से धुल चुका है वो आपका भाई है, वो आपकी बहन है।
اس زمین پر رہتے ہوئے میرے عزیزو ہماری بہت سی ڈیوٹیاں ہیں جس میں ہم نے دوسروں کے لیے شفاعت کرنی ہے، دوسروں کو خدا کا کلام سنانا ہے، اور سب سے بڑھ کر کسی شخص کے لیے اپنے دل میں کوئی بات رکھنی ہی نہیں، کیونکہ اگر کوئی بات اپنے آپ دل میں رکھتے ہیں تو یہ سیم اسی طرح سے ہے جیسے ایک کچرا دان کے اندر کوئی بھی شخص کچرا پھینک دیتا ہے یا کچرا رکھ دیتا ہے۔ سو ہماری زندگی تو کچرا دان نہیں ہے، ڈسٹ بن نہیں ہے، ہم تو خدا کے زندہ مقدس ہیں، اور خدا کے مقدس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز رہ نہیں سکتی جو خدا کو ناپسند ہو۔ خدا جن چیزوں کو پسند کرتا ہے وہی چیزیں اس کے مقدس کے اندر رہیں گی، یہ حتمی فیصلہ ہے، پہلی اور آخری بات ہے۔ میرے عزیزو اس زمین پر ہمیں بہت سے مسائلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہ مسائل سب سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں غیروں کی طرف سے نہیں تھے، یہ مسائل غیروں کی طرف سے نہیں تھے، یہ مسائل اپنوں کے دیے ہوئے ہیں، اپنوں کی طرف سے ہیں۔ یسوع مسیح کے لیے بھی مسائل جو پیدا ہوئے سب سے پہلے وہ اپنوں کی طرف سے ہی ہوئے۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، تو بھی کیا یسوع المسیح ناصری نے ان کے لیے عدالت کا حکم دے دیا، یا آسمان سے آگ آنے کا حکم دے دیا، یا برباد ہونے کا حکم دے دیا، یا ان سے منہ موڑ لیا، یا ان کو رد کر دیا، یا ان کے لیے شفاعت کرنا چھوڑ دی؟ ایسا تو کچھ بائبل کے اندر نہیں لکھا۔ مسیح کے پیروکار ہونے کے ناطے جب آپ نے اور میں نے خدا کی بادشاہی میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اس تعلیم پر، اس رستے پر چل کر ہی ہم اس بادشاہی تک پہنچ سکتے ہیں جو رستہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں بتایا ہے۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی بھی میرے وسیلہ کے بغیر، کوئی بھی ایک شخص بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، باپ تک نہیں پہنچ سکتا، کسی کی رسائی وہاں تک ہے ہی نہیں ہے۔ ہم نے بہت سے زخم کھائے ہیں، بہت دکھ جھیلا ہوگا، لیکن کیا ہمارے لیے یہ فخر کی بات نہیں کہ ایک مسیح ہوتے ہوئے ہمیں خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے دکھ دیے گئے، ستایا گیا، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے؟ جب خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں کوئی ستاتا ہے تو ہمارے ہونٹوں سے اس کے لیے عدالت کی نہیں بلکہ برکت کی دعا نکلنی چاہیے۔ میری تعلیم، میری شفاعت ایک طرف، لیکن اگر میرے اندر مسیحی کردار نہیں، مسیحی نمونہ نہیں، تو پھر باقی چیزیں اثردار نہیں ہو سکتی۔ میں چاہتا ہوں میں خدا کی بادشاہی میں جاؤں، میرا گھرانہ خدا کی بادشاہی میں جائے، تو لازم ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں، ان سچائیوں پر غور کریں۔ آپ کو کسی نے زخم دیا ہے، وہ آپ کی بہن ہو سکتی ہے، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا بہت قریبی ہو سکتا ہے، آپ یسوع مسیح ناصری کے نام سے اسے معاف کیجئے، صلح کے لیے قدم اٹھائیے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان آپ کے لیے بند ہو جائے اور آپ اسی فخر کا شکار رہیں کہ بھئی میں تو خدا کا بہت زیادہ چہیتا بیٹا ہوں، میں خدا کا پیارا ہوں، میں خدا کی پیاری ہوں، میرے پاس علم ہے، میں خدا کے لیے بہت کام کرتا ہوں۔ خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اس زمین پر خدا کو اپنا کام کرنے کے لیے نہ تو لوگوں کی کمی ہے، نہ ذرائع کی کمی ہے۔ جھوٹے فخر لے کر ہم اپنے آپ کو تسلی تو دے سکتے ہیں، لیکن خداوند کے حضور برکت نہیں پا سکتے۔ کیا کوئی ہے جس کی کسی سے ناراضگی ہے؟ اگر میری یہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو اس بات پر غور کیجئے۔ اگر ہماری ناراضگی کسی کے ساتھ ہے تو لازم ہے ہم صلح کر لیں۔ یسوع مسیح تو صلح کا شہزادہ ہے، ہاللیلویہ، جس کے ہم پیروکار ہیں۔ اس نے تو غیروں کو معاف کر دیا، ان لوگوں کو معاف کر دیا جو اس پر ظلم ڈھاتے رہے، اس پر لان تان کرتے رہے اور آخری پل تک کرتے رہے۔ پیدا ہو گیا یسوع مسیح، ان کی لان تان شروع ہو گئی، ان کی سیاستیں شروع ہو گئیں۔ اب یسوع مسیح جوان ہوتے ہوئے تو بھی جناب ان کی سیاستیں، ان کی مخالفت، ان کی باتیں زخم دیتے رہے اور گہرے زخم دیتے رہے۔ ایک زخم وہ ہوتا ہے جو اوپری سطح پر آتا ہے، ایک زخم وہ ہوتا ہے جو جناب آپ کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، تانے کستے رہے، تھوکتے رہے۔ کبھی میرے اور آپ کے منہ پر کسی نے تھوکا نہیں ہے، یسوع مسیح کے منہ پر تو تھوکا گیا۔ کبھی میرے اور آپ کے منہ پر تھوکا نہیں گیا، لیکن یسوع مسیح کے منہ پر تو تھوکا گیا، اور یسوع مسیح نے اف تک نہ کی، شفاعت کی کہ اب آپ انہیں معاف کر دیں۔ ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ان باتوں پر ضرور غور کریں گے۔
جتنے گہرے زخم آپ کو لگے ہیں اتنی گہری دعا کیجئے. یہی ثبوت ہے ایک سچے مسیحی ہونے کا, یہی ثبوت ہے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا. بہت غصہ ہے, بہت دعا کیجئے, خداوند کی حضوری میں بیٹھ کر خداوند کی تعریف کیجئے, اپنے مخالفین کے لیے دعا کیجئے. فلاں 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 شخص نے خداوند میرے ساتھ یہ کیا تو اسے برکت دے. یسوع مسیح نے تو جو تعلیم دی متی 5 باب اور اس کی 44 آیت میں, تو وہ تو فرماتے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو. بھائیوں کی تو دور کی بات ہے نا. یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو. بہت ضروری ہے کہ بھئی تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو, اپنا غصہ بھی ذرا ٹھنڈا رکھو. ہم کیا ہوتا ہے کہ اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں لیکن خدا کی نافرمانی کر جاتے ہیں. جب خدا کی نافرمانی کر جاتے ہیں تو پھر میرے عزیزو آپ کو پتا ہے نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی کا انجام موت ہے. باغ عدن کے اندر آدم اور ہوا سے بھی نافرمانی ہوئی. ہوا نے کوئی دوسرا گناہ نہیں کیا تھا, نافرمانی کی تھی. تو جب ہم نافرمان ہو جاتے ہیں تو ہم خداوند سے جدا ہو جاتے ہیں. نافرمانی کی وجہ سے آدم اور ہوا عدن سے نکال دیے گئے, خدا سے جدا ہو گئے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے جدا ہو کر خدا سے بھی جدا ہو جائیں؟ میرے عزیزو, ہم نے ان باتوں کے تعلق سے اسٹڈی کرتے رہنا ہے جو باتیں ہمیں خدا سے دور لے کر جانا چاہتی ہیں. ہم نے ان باتوں کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے, ان باتوں کو اپنے اندر پناہ نہیں دینی. کبھی بھی کوئی شخص کسی قاتل کو, کسی چور کو, کسی ڈاکو لٹیرے کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دیتا, کسی بدکار کو وہ نہیں پناہ دیتا. اب یہاں پر کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک شخص قربان گاہ پر آیا قربانی دینے کے لیے, اپنی نظر ادا کرنے کے لیے, لیکن اس کے لیے دروازہ نہیں کھلا, روک دیا گیا اسے بھی, بھائی ٹھہر جا, پہلے یہ کام کر, پھر جو تو کرنے آیا ہے وہ جناب سب کچھ تیرا قبول کیا جائے گا. تو میرے عزیزو یاد رکھیے, اگر آپ کی ناراضگی کسی ایسی بہن سے, کسی ایسے بھائی سے ہے جس کی وجہ سے آپ کی برکتیں رک رہی ہیں, تو فوراً جا کر صلح کر لیں. وہ آپ سے بات کرے یا آئندہ کو آپ کے ساتھ اپنی رفاقت کو قائم رکھے یا نہ رکھے, لیکن آپ نے اس سے صلح کرنی ہے یہ جانتے ہوئے کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں, آپ خدا کی بیٹی ہیں. یسوع مسیح جو تعلیم دیتے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے ہے, تاکہ ہر طرح کی وہ بات جو ہمیں خدا سے دور کر رہی ہے یا ہماری برکت کو روک رہی ہے یا ہماری روحانی ترقی کو روک رہی ہے, خدا ہر ایک اس بات کو ہماری زندگی سے دور کرنا چاہتا ہے. تو خدا کو موقع دیجئے, دوسروں سے محبت رکھیے, دوسروں کا خیال کیجئے, دوسروں سے پیار کیجئے, دوسروں کی باتوں کو برداشت کیجئے. آج ہم برداشت نہیں کرتے, فوری اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں. ایک چہرہ وہ ہے جو دنیا کے سامنے ہے, ایک چہرہ وہ ہے جو جناب پوشیدہ ہے. در حقیقت جو پوشیدہ ہے وہی ہمارا اصل ہے, اور جو ہمارا اصل ہے اس پر دنیا کی نگاہ ہو یا نہ ہو, والدین کی نگاہ ہو یا نہ ہو, بہنوں بھائیوں کی نگاہ ہو یا نہ ہو, لیکن میرے اور آپ کے خدا کی نگاہ ضرور ہے. تو ہمیں اسی چہرے کے ساتھ اس زمین پر زندگی گزارنی ہے جو ہمارا اصل ہے.